बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 4 नवंबर है, पीर का दिन है, और वो है ना कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जिस तरह से इस चिराग को बुझाने की कोशिश की गई और फिर 1.5 लाख से ज्यादा निहत्ते मुसलमानों को टारगेट किया गया, जिसमें जो निहत्ते बच्चे थे, बुजुर्ग थे, खवातीन थी, इनको बिला इम्तियाज टारगेट किया गया। मतलब वो जिनको खत्म करना था, वो जो रेजिस्टेंस थी जिसका खात्मा इन्होंने प्लान किया था, वो तो नहीं कर पाए। लेकिन निहत्ते मुसलमानों को टारगेट करते हुए तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आज भी वो अपनी फतह का ऐलान नहीं कर पाए हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि इस वक्त जो खात्मे की बात कर रहे थे, जो वहां पर जो रेजिस्टेंस को खत्म करने की प्लानिंग थी, वो उल्टी गले पड़ गई है और अब इनके अपने फौजी कम पड़ गए हैं। आप अंदाजा करें कि 7,000 फौजियों की किल्लत हो गई है और इनकी भर्ती के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। मतलब ये फतह नहीं तो और क्या है, उस पाक जात की तरफ से जो इनाम नहीं तो और क्या है कि आप जो है वो जिनको खत्म करने की बात कर रहे थे, जिनको बेयारो मददगार आप समझ रहे थे, उसको गाली मदद आ गई है। और यूं कह लीजिए कि वो रेजिस्टेंस वो उसी तरह से मौजूद है, वो हमले कर रही है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो सिनवार को हलाक तो किया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन अब दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसने तहलका मचा के रख दिया है। और यूं कह लीजिए कि जीत जो है वो हार में तब्दील होती दिखाई दे रही है कि कैसे ये पूरे का पूरा प्लान किए बैठे थे और अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने इनके लीडर को मार दिया है, हमने इनका जो सरबराह था, जो ऑन द फ्रंट लीड कर रहा था, जो इस पूरे के पूरे हमले का मास्टरमाइंड था, जो 7 अक्टूबर को हुआ, उसको हमने जो है वो किनारे लगा दिया है। अब तो फतह हमारे नाम है, लेकिन वो फतह कैसे शिकस्त में तब्दील हुई है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब अब जो रूस की जानिब से और यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो सामने आई और बाकायदा तौर पर जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं रूस के, उनकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई और बताया गया कि जो 180 टैंक्स जो हैं जो मुखालिफ के, जो नाटो यूक्रेनी और वहां पर जो उनको भरपूर तरीके से आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि 180 टैंक्स जो हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसमें 29,250 जो यूक्रेनी फौजी हैं वो टारगेट हुए हैं और वो हलाकतों की रिपोर्ट हुई है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से जो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, इसको भी उसी तरह से प्यार दीजिए जिस तरह से आपने मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट किया, प्यार दिया और स्टैंड भी आपने किया, क्योंकि ये चैनल्स हैं ही आपके, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं। हाँ, पहले जो 2 चैनल्स मेरे डिलीट हुए थे, बैन हुए थे, अब एक चैनल तो मैंने रिवाइव कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर जो है वो स्टेक के ऊपर है, किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, तो इस वजह से ये मैंने बैकअप के तौर पर तैयार किया है। काइंडली इसके ऊपर भी उसी तरह से अपना प्यार नछावर कीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ जो है वो दुनिया के सामने रख सकें और दुनिया को बावर करा सकें कि वहाँ पर हकीकतन क्या हो रहा है, और ये आपकी सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो गुजारिश आपसे ये कि इस चैनल को उसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी मालूम हो कि मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें क्या अल्लाह की शान है, आप अंदाजा करें। मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें देखा कि एक खातून के पास जो एक कह लें कि वफ्द जाता है और उनको बताता है कि आपका बेटा जो है वो मारा गया है, आपका बेटा शहीद हो गया है। तो आगे से खातून की जानिब से जो जवाब दिया गया वो बड़ा हैरान कन था। पहले तो आप ये सुने, उसने जाते हुए उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ने आपके बेटे को शहादत के लिए चुन लिया है और वो शहीद हो गया है। आगे जो मां थी ना, उसके जो रेस्पॉन्स था वो बड़ा हैरान कन था। उसका जवाब था कि ये इशारा तेरा शुक्र है, दोनों जहानों के मालिक तेरा शुक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे भी शहीद हुए थे और मैं हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज्यादा तो नहीं हूं। मतलब आप किस तरह से इन जज्बों को शिकस्त देंगे, आप किस तरह से इनको हरा सकते हैं। मतलब जो अपने बेटों को खुद से उस जाने आफरीन के हवाले कर रही हैं कि भाई हमने कुर्बान कर दिए,
ہم نے القدس کے اوپر قربان کر دیے، مطلب آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اچھا دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جس طرح سے شکست دینے کی بات ہو رہی ہے اور پھر اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی اگر مسلمانوں کو کچھ ڈس لگی ہے تو وہ اپنوں سے لگی ہے۔ ابھی جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مصر کی جانب سے جو اسرائیلی جو جہاز گزرے اور اس کے ساتھ جو ایک پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دی گئی اور وہاں پر ایک جھنڈا اسرائیل کا تھا، دوسرا مصر کا تھا اور سوئز کنال کے تھرو گزارا گیا، جبکہ یمن کی جانب سے ان کے مکمل طور پر رسلے کو روکا گیا ہے۔ پھر جو دبئی کی جانب سے متحدہ عرب امارات نے کیسے جو کھانا ہے، فوڈ ہے، وہ جو سپلائی ہے وہ پرووائڈ کی، لیکن اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور جو اسرائیلی فوجی ہے وہ متحدہ عرب امارات میں چھٹیاں گزارا ہے۔ اس نے اپنی تصاویر شیئر کی ہیں اور اسرائیلی فوج میں آرمڈ بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے جو اسرائیلی فوجی ہیں گائے جیکبسن، جو کہ غزہ جنگ کا حصہ تھا اور وہ وہاں کے مکینوں کو بھرپور طریقے سے اس نے نشانہ بنایا اور چند گھنٹے پہلے اس جنگ سے تھک جانے کے بعد وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے تفریحی سفر کے دوران متحدہ عرب امارات میں برج خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر بنا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کے برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کے خون کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ترک کارکن ہیں وہ ایم وی کیتھرین جو نامی بحری جہاز پر سوار ہوئے ہیں اور اس وقت استنبول کی حیدر پاشا بندرگاہ کے اوپر یہ بند پڑا ہے اور اس نے جہاز کو روانہ ہونے سے روکنے کے لیے عوام نے وہاں پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا اور جہاز کی منزل واضح نہیں ہے اور یہ وہی جہاز ہے جو اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا سامان لے کر جا رہا تھا جس کو وہاں پر عوام نے روک لیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ترکی ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ مصر ہے، یہ جارڈن ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ وہ ساتھ جو ہے وہ قاتل کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مقتول سے یارانہ بھی ہے۔ کس سے جزا مانگی گئی، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سپاہی پاسداران انقلاب ہے IRGC، اس کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف جو بریگیڈیئر جنرل علی فداوی ہیں، انہوں نے ٹرو پرومس 3 آپریشن کے حوالے سے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرو پرومس 3 آپریشن ضرور کیا جائے گا لیکن اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جا سکتی ہیں، اور غزہ جنگ کی ایک خصوصیت جو ہے وہ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے جو پچھلے 96 سال سے جاری ہے اور دنیا بھر کے لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے ساتھ 96 سال تک جھوٹ بولا جاتا رہا اور انہوں نے دریافت کیا کہ مظلومیت کا کارڈ کھیلنے والے اصل میں قابض ہوئے بیٹھے ہیں اور دنیا اب ایک ایسی سچائی تک پہنچ چکی ہے جو برسوں سے پوشیدہ تھی، اور حکام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا کے 91% سے زائد جو ممالک ہیں وہ اس قبضے کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، جبکہ ایران اور تحریک مزاحمت جو اس وقت حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب سے کہہ لیں کہ تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوششیں جو کی جا رہی تھیں وہ کھل کر سامنے، اور غزہ اور فلسطین کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، جبکہ بعض عرب ممالک خفیہ طور پر اسرائیل کی مدد بھی کرتے ہیں اور پھر اس ہستی کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں، جبکہ مزاحمتی ممالک نے فلسطینی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور بعض عرب ممالک جو اسرائیلی اقدامات کے لیے امداد اور پھر مزید جو یوں کہہ لیں کہ سامان فراہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے فوجوں کی فوری ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے عبرانی چینل کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریفرنس دیا، اور وائی نیٹ جو نیوز ہے اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ IOF کو لڑائی سے ہونے والے نقصانات کے بدلے میں جو 7000 ان کے فوجی ہیں ان کی فوری طور پر ضرورت ہے، اور الٹرا آرتھوڈاکس کو متحرک کرنے کا مجوزہ حل جو ہے وہ اب مشکل میں پڑ رہا ہے، اور ان میں سے اکثر صرف ظاہر نہیں ہوتے ہیں یا تو استثناء کے ذریعے یا محض سمن سے انکار کر کے وہ مسودے سے بچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور گزشتہ موسم گرما میں متحرک ہونے والے 3000 الٹرا آرتھوڈاکس میں سے صرف 240 کے جو تھے وہ اس میں ایڈ ہوئے تھے، چونکہ نتن یاہو کی حکومت پارلیمانی اکثریت کے لیے انتہائی دائیں بازو کی الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیز پہ منحصر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے سموٹرچ اور بین گوئر جو ہے ان کو پایا ہے، جبکہ اس لیے حکومت کچھ بھی کرنے سے بیزار ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ الٹرا آرتھوڈاکس آبادکار فلسطینیوں پر خاص طور پر مغربی کنارے میں اپنے مسلسل حملوں سے لڑائیاں بھڑکا رہے ہیں، لیکن جب ان کا تشدد جنگ میں ابلتا ہے تو اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں اور ان سے نتائج سے ان کو بچنا پڑتا ہے۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے 7000 ناقابل تلافی ہلاکتیں، اس سے کہیں زیادہ جن کا صہیونیوں نے
پہلے اعتراف کیا تھا، اور یہ کم و بیش ان سابقہ اطلاعات کے مطابق ہے کہ ریاست کی طبی بحالی کی فہرستوں میں 8500 فوجیوں کو شامل کیا گیا اور صہیونیوں کا خون بہہ رہا ہے، جبکہ 7000 لبنان کے چند دیہاتوں کو بلڈوزر سے محروم کیا گیا کیونکہ راکٹ اب بھی شمال میں برس رہے ہیں اور اس کے قابل نہیں لگتے ہیں۔ یہ اس وقت ان کی سچویشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ممالک ہیں وہ ان سے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور جو مالدیو ہے اس نے باقاعدہ طور پر اپنے تمام تر تعلقات جو ہے وہ اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ منقطع کر دیے ہیں، اور اپنی پروڈکٹس جو ہے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ سیٹ بیک ہے۔ لیکن دوسری جانب عبرانی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہے کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی سے واپسی کے بعد سنتیاگو ایوادیا نامی جو ان کے فوجی ہیں اس کی جانب سے اپنی جان دے دی گئی ہے، اور یہ نفسیاتی مریض جو ہے وہ اس طرح سے بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جنگ جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہوتا ہے اور انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے ایفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایفرٹ کرنے کی کوششیں جو کر رہے ہوتے ہیں، تو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر جانا اور حالات کو دیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت دوسری جانب جو دمتری میدویف روسی جو ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو بھی جائیں تو وہ یوکرین جنگ کو نہیں روک سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو دمتری میدویف کی جانب سے یہ بات تو کر دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کے فوجی جتنے ٹارگٹ ہوئے، تقریباً 180 ٹینکس جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ ہوئے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 29,250 جو یوکرینی فوجی ہیں وہ بھی نشانہ بنے ہیں، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور صرف اس جنگ کا وہ نشانہ بنے۔ جنگیں کسی بھی مقصد کا حل نہیں ہوتی، ڈائیلاگ کی ٹیبل کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، لیکن ہاں کچھ جو وار مونگرز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو سنوار کی جو ہے وہ جو لیڈر ہیں سنوار، ابھی ان کی موت کے بعد ابھی جس طرح سے ان کی اٹاپسی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور باقاعدہ طور پر بذات خود ان کی جانب سے بتایا گیا کہ نئی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، حالات ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے تھے جی جتنے بھی ان کے وہ امداد آ رہی ہے وہ یہ جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ لیکن ابھی رپورٹ جب سامنے اور پتہ چلا کہ ان کی اور ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں وہ لوگ جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے بھوکے تھے، اور 3 دن کی بھوک کے ساتھ اس نے اس طرح سے مقابلہ کیا، اور آپ اندازہ کریں کہ ان کا جھوٹ وہاں پر بھی بے نقاب ہوا، اور پھر یہ بھی کہ کس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے تھے، اور اگر وہ کھائے ہوئے، اگر وہ پراپر جو ہے وہ ایک انرجی کے ساتھ وہ 3 دن کی بھوک پیاس اسے نہیں ہوتی، تو پھر اس بندے کا آپ جلوہ دیکھتے کہ کس طریقے سے وہ لڑ رہا ہے۔ تو حیرانی کی بات ہے کہ اپنے جھوٹ کے اندر خود ہی یہ جو ہے وہ پھنستے ہوئے اور دھستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔